शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का पहला दौर, फिर उसके बाद निगरान हुकूमत आई और अब दोबारा जो शहबाज शरीफ का दौर है, इसको मिलाकर अगर हम देखें तो 2.25 करोड़ गरीबों का इजाफा हुआ है। 25 करोड़ में से आप अंदाजा लगाएं 6 करोड़ लोग गरीब हों, गुर्बत की लकीर पे हों। अक़वाम मुत्तहिदा के बजाय वो तो कह रहे हैं कि सारे काम जो अक़वाम मुत्तहिदा ने करने हैं वो तो मैं कर रहा हूँ, जो जंगें बंद करानी है मुल्क की वो जंगें बंद मैं करा रहा हूँ। और उसके लिए वो कहते हैं कि मुझे तो जो जितना मैं काम कर रहा हूँ पीस के लिए, मुझे तो इसके लिए नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजिया नियाज़ी और अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे, एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूँगी। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 6 करोड़ अफराद गुर्बत की शिकंजे में हैं और गुर्बत की शरह बढ़कर 25.3% हो गई है। और बैनुल-अक़वामी पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो गुर्बत 45% पर आ गई है, यानी ये कह लें आपके पाकिस्तान के 45% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। उसकी वजूहात हैं बहुत सारी, जिसमें वो बता रहे हैं कि जो तरक्की का मॉडल है वो अफलास की सतह को कम करने में नाकाम है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे, लोगों के कारोबार तबाह हो रहे हैं। हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, स्पेशली अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, ज़राअत की बात करें, तो वो सुकड़ रहा है। आप देखें, एक तो वैसे ही लॉसेस में जा रहा था, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो नाराज़ था, परेशान था, और ऊपर से सोने पे सुहागा फ्लड ने जो रही सही कसर है वो भी पूरी कर दी है। अब फ्लड ओवरऑल जो लॉसेस आए हैं फ्लड की वजह से वो 409 बिलियन रुपीज़ के लॉसेस आए हैं, जिनमें सिर्फ एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो 302 बिलियन रुपीज़ के लॉसेस आए हैं इस फ्लड की वजह से, इस सैलाब की वजह से, जिसमें बहुत सारी अहम अगर आप कहें फसलें वो तबाह हो चुकी हैं। वीट, कॉटन, राइस, ये सब तबाह हो चुके हैं। वीट तो 202 ट्रिलियन रुपीज़ का लॉस आया है, कॉटन का 2 ट्रिलियन का, राइस का 1.26 ट्रिलियन का लॉस आया है। और इसकी वजह से मुल्क में अफलास, गुर्बत मज़ीद बढ़ रही है। एक और बहुत मज़ेदार उन्होंने बात की, उन्होंने कहा है कि कर्ज़े और ख़सारे बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से भी गुर्बत में इजाफ़ा हो रहा है और महंगाई में भी। अगर हम कर्ज़ों की बात करें तो माशाल्लाह पाकिस्तान का जो कुल हुकूमती कर्ज़ा है, ये 4 साल की अगर मैं बात करूं, अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़े, तो ये मिला के मई 2025 के आखिर तक हैं 76 ट्रिलियन रुपीज़। यानी आप यूं कह लें कि ये गुज़श्ता 4 सालों में जो लिया गया है ये मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर है इस टाइम कर्ज़े। तो इससे अंदाज़ा लगाएं, जहां सरमायाकारी भी ना आ रही हो, जहां अफलास बढ़ रही हो, जहां आपका हर सेक्टर सरकारी इदारा तबाह हो रहा हो, आपके ज़राअत तबाह हो रही हो, आपकी इंडस्ट्री तबाह हो रही हो, वहाँ पे सिर्फ इस सारे सिनेरियो में सिर्फ एक तबका है जिसको फ़ायदा पहुँच रहा है, और वो है ताकतवर अशराफिया। ये वो लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए पॉलिसीज़ को मोड़ते हैं। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता रही है कि सिर्फ़ और सिर्फ अशराफिया है जो इस सारे सिनारियों से फ़ायदा उठा रही है। लाखों नौजवान मायूस होकर मुल्क के हालात से, नौकरियां ना मिलने पर, बेरोज़गारी से तंग आकर लाखों नौजवान बैरून मुल्क जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि अगर मैं बात करूँ ना 2025 की, ये हाफ, बल्कि पहले 6 महीने ले लें 2025 के, तो इसमें 3,36,000 से लेके 3.5 लाख नौजवान पाकिस्तान छोड़ कर चले गए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो कंसर्निंग बात है वो ये है कि स्किल्ड लोग जा रहे हैं, प्रोफेशनल्स जा रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, लेबर्स, ये मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि वो अपने फ्यूचर के बारे में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, ऑप्शंस नहीं है रोज़गार के, तो वो मायूस होकर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। जो कि कहते ये हैं कि 60% नौजवान हैं इस मुल्क के। अगर आप और बड़ी खुशकिस्मती होती है ऐसे मुल्कों की जहाँ इस कदर यूथ हो, लेकिन हम यूथ के साथ, हम नौजवानों के साथ क्या कर रहे हैं, उनमें मायूसी पैदा कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि उम्मीद जो है ना
چاہے جس قسم کے بھی حالات ہوں اس میں امید کا زندہ رہنا بڑا ضروری ہے. اگر لوگوں میں مایوسی آ جائے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسی قوموں کو دوبارہ اٹھنے میں. تو یہ ایک فیکٹر ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بڑا کنسرننگ پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنی یوتھ میں وہ امید جگائے رکھنی ہے, ان کو مایوس نہیں ہونے دینا. اگر یہی صورتحال رہی تو پھر ملک کا کیا حال ہونا ہے. خیر, کچھ اور فگرز کی بات کروں اسی رپورٹ میں. 3 سال کے دوران 2.25 کروڑ غریبوں کا اضافہ ہوا ہے. یعنی شہباز شریف صاحب کی حکومت کا پہلا دور, پھر اس کے بعد نگران حکومت آئی, اور اب دوبارہ جو شہباز شریف کا دور ہے, اس کو ملا کر اگر ہم دیکھیں تو 2.25 کروڑ غریبوں کا اضافہ ہوا ہے. غربت 2020 سے بڑھنا شروع ہوئی اور پھر آگے بڑھتی گئی. 25 کروڑ میں سے آپ اندازہ لگائیں 6 کروڑ لوگ غریب ہوں, غربت کی لکیر پہ ہوں, تو پھر کیسے ملک ترقی کرے گا. مجھے تو لگتا ہے اس ملک میں غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, لیکن اشرافیہ ہماری مزے لے رہی ہے. ریل اسٹیٹ ہمارا تنزلی کا شکار ہے, سرکاری ادارے نیچے جا رہے ہیں, انڈسٹری نیچے جا رہی ہے. اور ایک اور رپورٹ آئی تھی, مجھے یاد آ گیا, UNDP کی. اس رپورٹ کے مطابق $17.5 ارب جو ہے نا, وہ ہماری یہ جو اشرافی ہے اس کو ریلیف ملتا ہے. یعنی اس کو چھوٹ ملتی ہے $17.5 ارب کی ہمارے اشرافیہ کو. تو یہ جب ہمارا نظام ہو, اگر ہم اپنی پالیسیز کو اثر نو نہیں کریں گے, اگر ان کو بہتر نہیں کریں گے, عام لوگوں کی ایسی پالیسیز جو نارمل عام پبلک فرینڈلی نہیں ہوں گی, تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اشرافیہ اسی طرح مزے لیتا رہے گا, مزید طاقتور ہوتا رہے گا, اور عام آدمی پستا رہے گا اسی طرح سے, اور لوگ مایوس ہو کے, ہمارا نوجوان طبقہ یہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوتا رہے گا. خیر, آگے بڑھتے ہیں. اگلی جو سٹوری ہے وہ ہے ٹرمپ صاحب کی. کل ٹرمپ صاحب نے 2020 کے بعد اقوام متحدہ میں پہلا خطاب کیا. انہوں نے پوری دنیا کی نظریں تھیں اس خطاب پہ, اور بہت سارے لوگ, کل تک میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سارے مبصرین, بہت سارے تجزیہ کار اپنے اپنے انالیسس دے رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب یہ کہیں گے, ٹرمپ صاحب یہ ایکسپیکٹڈ ہے, یہ ایکسپیکٹڈ ہے, غزہ پہ بولیں گے, موجودہ دنیا کی سچویشن پہ بولیں گے. تو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا بولا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اقوام, ایک تو سب سے پہلے تو انہوں نے کوسچن کر دیا ہے اقوام متحدہ کی اپنی باڈی کو. انہوں نے کہا ہے کہ اس UN کی حیثیت کیا رہ گئی ہے, کیا یہ کام کرتا ہے, کوئی فعال تو یہ ہے نہیں. ایک تقریر کرنے کے لیے ایک مجلس رہ گئی ہے جہاں بڑے بڑے لیڈرز دنیا بھر کے وہ آتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, دھواں دھار تقریریں کرتے ہیں, اینڈ دیٹس اٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اقوام متحدہ, اس کا صرف ایک ہی کام ہے کہ آپ سخت مذمتی الفاظ میں قراردادیں پاس کریں, سخت الفاظ میں لیٹرز لکھیں, لیکن پریکٹیکلی اقوام متحدہ کچھ نہیں کر رہی. ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آج تک نہ لبنان میں کچھ کیا ہے, نہ لیبیا میں کچھ کیا ہے, نہ ایران میں کچھ کیا ہے, نہ عراق میں کچھ کر سکی ہے, غزہ میں, فلسطین میں کچھ نہیں کر سکی, کشمیر میں آج تک کچھ نہیں کیا اس اقوام متحدہ میں. یعنی ٹرمپ صاحب نے بھی سوال اٹھا لیا ہے کہ آخر اس اقوام متحدہ کا مقصد کیا ہے, یہ کیوں ہے. اور اقوام متحدہ کے بجائے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے کام جو اقوام متحدہ نے کرنے ہیں وہ تو میں کر رہا ہوں, جو جنگیں بند کرانی ہیں ملک کی وہ جنگیں بند میں کرا رہا ہوں. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو جو جتنا میں کام کر رہا ہوں پیس کے لیے, مجھے تو اس کے لیے نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ کرنا چاہیے. میں موسٹ ڈیزرونگ بندہ ہوں اس ٹائم پوری دنیا میں جو پیس میکنگ کا علم اٹھا کے نکلا ہوا ہوں, اور مجھے وہ نوبیل پرائز ملنا چاہیے. وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی انہوں نے بڑی جنگیں بند کرائی ہیں, جس میں پاک بھارت جنگ وہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بند کرائی ہے. دوسرا وہ سوڈان اور ایجپٹ کے درمیان جنگ بند کرائی ہے. ایتھوپیا اور جمہوریہ کانگو کے درمیان انہوں نے جنگ بندی کرائی ہے. پھر اسی طرح آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان انہوں نے جنگ رکوائی. پھر تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ انہوں نے رکوائی. اور وہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ تو صرف سخت مذمتی قراردادیں پاس کرتی ہے,
یہ سب کام تو میں نے کیے ہیں. اور پوری دنیا کی نظریں تھیں کہ ٹرمپ صاحب فلسطین پہ بات کریں گے, غزہ کے بے بس بے سہارا مجبور لوگوں پہ بات کریں گے جو کہ اس وقت اسرائیل کی بدترین جینوسائیڈ کا سامنا کر رہے ہیں. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے غزہ کے حوالے سے جس سے جنگ بندی ہو سکے, یا پھر جنگ کے بعد کے معاملات کہ کس طرح سے دوبارہ وہاں پہ آباد کاری کی جائے, کس طرح سے دوبارہ سے تعمیراتی کام شروع کیا جائے, دوبارہ سے ان کے لیے کام کیا جائے. لیکن ایسا کچھ نہیں بولے وہ. جو امید تھی مے بی غزہ کے لوگ بھی کہیں نہ کہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ٹرمپ صاحب جو نوبیل پرائز کلیم کرتے ہیں وہ شاید غزہ کے لیے بولیں, لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. ان کی امیدیں پھر سے ویسی کی ویسی, ان کی امیدوں پہ پانی پھر چکا ہوا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت جاری و ساری رہے گی. وہ اپنے جینوسائیڈ اسی طرح سے کرتے رہیں گے. بس اس کے حوالے سے وہ ضرور بولے ہیں, اس پہ بڑے وہ برسے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ یرغمال کو چھوڑے اور ہتھیار ڈالنا پڑیں گے. دوسرا, جن ملکوں نے فلسطین کو تسلیم کیا ہے, جس میں بڑے بڑے ملک آگے ہوئے ہیں, فرانس آ گیا ہوا ہے جس کے پاس ویٹو پاور ہے UN میں, اسی طرح سے برطانیہ ہو گیا, آسٹریلیا ہو گیا, کینیڈا ہو گیا, ان سب نے فلسطین کو ایک الگ ریاست کے طور پر تسلیم کیا ہے. اس پر بھی انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی جن لوگوں نے یہ تسلیم کیا ہے وہ ایکچولی ریوارڈ کر رہے ہیں. تو یہ بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ غزہ کی سچویشن ایسی ہی رہے گی. ٹرمپ صاحب نے بہت سارے جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کی امیدوں پہ پانی ہی پھیرا ہے کہ وہ غزہ کے شاید اس دفعہ معاملہ سلجھ جائے, شاید کوئی جنگ بندی ہو جائے. تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا وہ لنڈن کے میئر جو ہیں صادق خان, ان کو بھی برا بھلا کہتے رہے. مطلب جو ضروری بات کرنی تھی وہ نہیں کی انہوں نے, باقی سب باتیں کی. پرومپٹر ان کا خراب ہو گیا تھا, اس پہ سٹارٹ میں تھوڑا ایسے ہوا. انہوں نے کہا کہ the one who did this is in trouble. خیر وہ لائٹر نوٹ پہ انہوں نے ایک بات کی تھی. 6 مسلم ممالک کے رہنما جن میں پاکستان, قطر, اردن, ترکی, ایجپٹ, سعودیہ, انڈونیشیا, تو ان کے رہنما بھی وہاں موجود تھے اور ان کی ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ صاحب سے. تو یہ تھا سارا احوال. اور آگے جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی 25 سپٹمبر یعنی کہ جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے. اور اس ملاقات میں جو ایجنڈا ڈسکس ہونا ہے اس میں خطے میں امن کی صورتحال پر بات چیت ہوگی, دہشت گردی, بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے کنسرنز پہ بات ہوگی, ریئر ارتھ منرلز پر تعاون کی بات کی جائے گی, پھر اسی طرح سے تجارت کے حوالے سے اور ٹیرف کے حوالے سے بھی اس کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے, ایکسپیکٹڈ ہے. کاؤنٹر ٹیررزم میں وسیع تعاون پر بات کی جا سکتی ہے. سو دیز آر دا پوائنٹس جو ملاقات میں ڈسکس ہوں گے. آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن کہ یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تیسرا امریکہ کا دورہ ہے اور بہت امپورٹنٹ دورہ یہ بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اس کے نتائج بھی شاید ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے آئیں. سو یہ تھی ساری ڈیولپمنٹ اور آج کی لیٹسٹ سٹوریز میری جانب سے. اور ہاں, جاتے جاتے ایک اور خبر بھی تھی شاہ رخ خان کے فینس کے لیے کہ 33 ایئرس کے بعد ان کو فلم فیئر نیشنل ایوارڈ ملا ہے. ویسے تو وہ کنگ خان ہیں بٹ ایونچولی اب ان کو ریکگنیشن نیشنل ایوارڈ کی صورت میں بھی مل گئی ہے. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.